अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के हलाकों वाक़यात के बारे में बात करेंगे और इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार और एक राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यह है, हु इज़ अ जर्नलिस्ट? देखिए, जो जर्नलिस्ट होता है उसके पीछे एक बुनियादी सोच होती है। वो ये होता है कि वो माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ पहलू है ना जी, उसको नुमायाँ करना चाहता है अपनी कलम के ज़रिए। और जब मैं ख़ुद जर्नलिस्ट बन रहा था या मैंने सोचा कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, उसके पीछे एक वजह तो ये थी कि मेरे अपने वालिद जो हैं वो इस मुल्क के बड़े मारूफ जर्नलिस्ट थे, अब्दुल करीम आबिद मरहूम। तो मुझे लगता था कि शायद ये वो शोबा है जिसकी वजह से हम दूसरों की बात अपने ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए आगे पहुंचा सकते हैं। सही। तो पीछे एक मंतक ये थी कि हम लोगों की आवाज़ बने। और जर्नलिस्ट जो होता है बुनियादी तौर पे मसाइल की निशानदेही करता है, और उस मसाइल की निशानदेही करते वक्त अगर उसके पास कोई हल है तो वो भी हल तजवीज़ करता है। वो रियासत के निज़ाम की, हकूमत के निज़ाम की, माशरती निज़ाम की, समाजी निज़ाम की, अदारा-जाती निज़ाम की जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उसकी कड़ी निगरानी करता है, और उस निगरानी की बुनियाद पे वो अपना मुकदमा जो है वो कारी के सामने पेश करता है। सही। चाहे वो प्रिंट मीडिया की शक्ल में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल में हो, तो वो बुनियादी तौर पे एक वॉच डॉग के तौर पर रोल प्ले करता है। यही एक जर्नलिस्ट की खूबी होनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, हर जर्नलिस्ट जो होता है ना उसका अपनी एक राय भी होती है जी। और वो अपनी पसंद और नापसंद भी रखता है। कोई किसी लीडर को पसंद करता है, कोई किस लीडर को पसंद करता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि मेरे नज़दीक दुनिया में ये जो लफ्ज़ है ना न्यूट्रल होना, जी। ये कोई अहमियत नहीं रखता। कोई फ़र्द न्यूट्रल नहीं होता। हर फ़र्द की अपनी एक सोच, अपनी एक फ़िक्र, अपना एक होती है। असल मसला ये होता है कि जब आप मसले की निशानदेही कर रहे होते हैं तो क्या आप जानिबदार हो जाते हैं या गैर जानिबदार रहते हैं। यानी मैं अगर किसी एक जमात को पसंद करता हूं तो उस जमात की खामियों की निशानदेही मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो मुझे पसंद है, तो फिर ये मसला पैदा होता है। लेकिन अगर मैं उस जमात को पसंद भी करता हूं लेकिन अगर उस जमात की खामियों की निशानदेही भी करता हूं तो ये है आपकी बात के अंदर अपने आप को गैर जानिबदार रखना। तो ये एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, मैं आपको बताऊं। और जर्नलिज्म जिस ज़माने में हमने शुरू की थी उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल थी। आज तो फिर बहुत से नए नए अंदाज, जदीदियत सामने आ रही है, लेकिन आज भी जर्नलिस्ट हम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी इस बात को जिसको आप सच समझते हैं उसे बड़ी जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ दूसरों के सामने पेश कर सकें। अच्छा सर, तो एक जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जर्नलिस्ट जो है वो वही बनता है जिसके अंदर एक पैशन होता है। कोई भी प्रोफेशन जिसमें जाना चाहते हैं, जब तक आपके पास पैशन नहीं है ना तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जर्नलिस्ट होने के लिए 3-4 क्राइटेरिया अगर वो आप पूरे नहीं करते ना तो आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। सही। नंबर 1, आपके अंदर अगर मुताले का जुनून नहीं है, मुताले की ख्वाहिश नहीं है और आप मुताला नहीं करते, चाहे वो किताबों का हो चाहे वो अखबारात का हो, जी। तो एक तो आप जर्नलिस्ट की कैटेगरी में सही तरीके से आप नहीं आ सकते। क्योंकि जितना ज़्यादा मुताला होगा ना उतना ज़्यादा आपकी आर्टिकुलेशन होगी, आप सवालात करेंगे, आप उससे अल्टरनेट बात करेंगे, उसे एक मुतबादल नुक्ता नज़र लेके आएंगे। एक तो ये बात है। और जब मैं मुताला कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो मुताला जो आपको पसंद है, वो नुक्ता नज़र, वो ख्यालात, वो अपना तफहीम, वो फिक्र, वो सोच जो आपके मुखालिफ नुक्ता नज़र की भी है, अगर आप उसको भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको बात समझ नहीं आएगी। तो पहला मतलब मैंने आपको बताया कि पढ़ना। दूसरा, जब आप लिखना अगर आपको जुनून नहीं है तो आप एक जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो आपको लिखना या बोलना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टीवी में बोलना पड़ता है, तो आपको लिखना या बोलना अच्छा आना चाहिए। अच्छा, इसका कोई टीका बाजार में नहीं मिलता जिसको लगाएं तो वो टीका लग जाए तो वो लिखना और बोलना शुरू कर दे। ये प्रैक्टिस के साथ होता है। सही। जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं उतनी ज़्यादा आपके अंदर लिखने में और बोलने में पुख्तगी आती है। सही। तीसरी बड़ी चीज़ जो है ना वो है जुस्तजू, तलाश, यानी जो खबर की तलाश में रहना, नई से नई चीज़ों को समझना, नए से नए ख्यालात के बारे में आगाही हासिल करना,
آپ سرچنگ کرتے ہیں, آپ تحقیق کرتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جا کے گوگل میں ورکنگ کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں انفرادی سطح پہ, کوئی نئی بات نکالنا چاہتے ہیں تاکہ میں ایک منفرد بات کر سکوں, تو یہ جستجو اگر آپ کے پاس نہیں ہے, لگن نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو آپ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی چوتھی جو بات میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کی ہارڈ ورکنگ. محنت کے بغیر آپ اس پروفیشن کے اندر آپ کو نہیں ملوا. دیکھیے جتنے بڑے بڑے جرنلسٹ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30 35 سال اس شعبے میں لگائے ہیں, تو آج ان کا نام بڑا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا جیسے حامد میر جو ہے پاکستان کا ایک بڑا جرنلسٹ ہے, طلعت حسین ایک بڑا جرنلسٹ ہے, حسین نقی ایک بڑے جرنلسٹ تھے, آئی رحمان ایک بڑے جرنلسٹ تھے, مجید نظامی ایک بڑے جرنلسٹ ہیں, مجیب شامی ایک بڑے جرنلسٹ ہیں, یہ عارف نظامی مرحوم تھے. یہ سب وہ جرنلسٹ ہیں. اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, الطاف حسین قریشی کا, سجاد میر کا, تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے بہت نیچے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. ایک رپورٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, اور آج وہ ایک بڑے نام کے ساتھ پاکستان میں کریڈیبل جرنلسٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک اچھے جرنلسٹ بننے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. اچھا سر, یہاں میں پوچھوں گی آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ دیکھیے میں تو ابھی زمانہ طالب علمی میں ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا, تو میں نے اخبارات میں لیٹرز ٹو ایڈیٹر سے لکھنا شروع کر دیا تھا. تو اردو میں لکھتا تھا, تو وہ چھپ جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے مراسلے ہوتے تھے, وہاں سے لکھنا شروع کیا. اور میں کیونکہ ایک پڑھتا بھی تھا بہت زیادہ کتابیں وغیرہ, نصابی کتابیں کم پڑھتا تھا, غیر نصابی کتابیں زیادہ پڑھتا تھا, تو ایک وہ لکھنے پڑھنے کا تھوڑا سا جنون تھا. کچھ گھر کا ماحول ایسا تھا ہمارے والد صاحب کی وجہ سے, والدہ کی وجہ سے, تو ہمیں لکھنے پڑھنے کا ایک ماحول مل گیا. تو میں سٹارٹ تو میں نے کیا بطور جرنلسٹ ہی اپنے کیریئر کا آغاز, لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے لگا کہ یہاں سے زیادہ مجھے جو ہے نا کچھ نئی چیزوں کو سیکھنا ہے, کچھ نئی تبدیلی کی طرف کام کرنا ہے, چینج لے کے آنا ہے. تو میں نے ایک NGO سیکٹر جسے آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر, وہ جوائن کر لیا. صحیح. اور وہاں میں نے عورتوں کے حقوق پہ, بچوں کے حقوق پہ, انسانی حقوق پہ, سماجی حقوق پہ بڑا کام کیا, اور 20-22 سال میں نے اس کے ساتھ لگائے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے جرنلزم کو نہیں مرنے دیا. ان 20-22 برسوں میں بھی میں ساتھ جرنلزم میں لکھتا رہا باقاعدگی سے, رپورٹر کے حیثیت سے نہیں بلکہ ایک کالم کی حیثیت سے, فیچر کی حیثیت سے, اپنے آرٹیکلز کی شکل میں لکھتا رہا. پھر میں الیکٹرانک ٹی وی میں جاتا تھا, اس زمانے میں جب الیکٹرانک ٹی وی پرائیویٹ نہیں تھا, صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا, ریڈیو پاکستان تھا, تو وہاں مجھے مختلف پروگراموں میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا تھا. پھر 2001 میں اور 2000 میں جب جا کے الیکٹرانک ٹی وی آیا تو پھر وہاں بات چیت کرنے کا موقع ملا. پھر 2005 میں ایکچولی میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگا کہ مجھے ان کی لیگیسی جو ہے نا اس کو کنٹینیو کرنا ہے, جرنلزم کو, اپنے باپ کے نام کو. اب وہ میرے بعد, ان کے بعد اب کوئی اور اس کو لے کے نہیں چل سکے گا, صرف میں یہ کام کر رہا تھا. تو پھر میں نے اپنی توجہ جو ہے وہ میڈیا پہ زیادہ دی. تو اب آپ دیکھیے پچھلے 15-16 سال سے مسلسل میں باقاعدگی سے بغیر ناغے کے لکھتا بھی ہوں اور مختلف ٹی وی پروگراموں میں بولتا بھی ہوں. اس وقت میں پاکستان کے ایک بڑے اخبار ایکسپریس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں, وہاں میں کالمسٹ ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک پروگرام جو ہے خبر کی خبر, منڈے سے لے کے فرائیڈے تک روزانہ کی بنیاد پہ پروگرام کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل میڈیا میں جو وائس آف امریکہ اردو سروس ہے, اور BBC اردو سروس ہے, وائس آف جرمنی اردو سروس ہے, چائنا اردو سروس ہے, وہاں پہ بھی میرے پروگرام جو ہے میں کرتا رہتا ہوں ریڈیو کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ پھر میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں, میس کمیونیکیشن کو, اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی میں. یہ ہے 5 میری کتابیں ہیں. تو بس یہ ایک لکھنے پڑھنے کا جو جنون تھا نا, اسی نے پھر مجھے جرنلزم کے اندر ابھی سمویا ہوا ہے, اور میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. اچھا سر, ابھی آپ نے اپنی ایک NGO کی بات کی اور کہا کہ ہم نے عورتوں کے حقوق پہ بہت زور دیا, تو کیا کیا آپ کی NGO نے عورتوں کے حقوق کے لیے؟ دیکھیے پاکستان میں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم عورتوں کو بطور انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج بھی ہم عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم تر سمجھتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ اپنے سماجی رویوں کو دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے عورتوں کے خلاف ڈسکرمنیشن جو ہے نا وہ بہت پائی جاتی ہے, اور لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. یہی رویہ ہے سماج کا. اپنے قوانین بھی دیکھ لیں, اپنے رویوں کو بھی دیکھ لیں. پھر ایک زمانہ تھا جب لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھی جاتی تھی. لڑکیوں کے خلاف وائلنس بہت زیادہ ہے, جنسی خوف و ہراس بہت زیادہ ہے, انصاف ان کو نہیں ملتا. یہ جو طلاق اور کے معاملات میں بچوں کی کسٹڈیز کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو بہت سے ایسے ایشوز تھے, پراپرٹی وغیرہ ان کو نہیں ملتی ہے, یہ بہت سے ایشوز تھے. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بہت سا تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں. آج بھی نہیں پتہ, بہت سے حقوق عورتوں کو نہیں پتہ کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. تو ہم نے اب جو میں نے کام کیا وہ نمبر 1 تو یہ تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عورتوں میں اور مردوں میں دونوں میں یہ شعور پھیلایا
کہ پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو ہمارا بیسک کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کا جو چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس، وہ عورتوں اور مردوں کو برابری کی بنیاد پہ مواقع دیتا ہے. پھر جو UDHR ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس کی بات کرتا ہے. پھر جو عورتوں کے عالمی قوانین ہیں جس پہ پاکستان سگنیٹری ہے، ان کی ہم نے بہت زیادہ اویئرنیس وغیرہ دی. پھر کچھ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام، عورتوں کو ٹرین کرنا اس سارے سلسلے میں. پھر حکومت کی سطح پہ یہ ڈیبیٹ کو جنریٹ کرنا کہ وہ عورتوں کے لیے سازگار ماحول بنائے، صحیح، عورتوں کے لیے مثبت پالیسیاں بنے، قانون سازی ہو، ان کے لیے ادارے بنے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ وہ تھا جہاں کہا جاتا تھا کہ عورتیں صرف 2 شعبوں میں کام کر سکتی ہیں، ایک ٹیچنگ کے اندر اور ایک نرس کے طور پر. اب آپ دیکھیے کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیں جس میں عورت کام نہیں کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. اچھا، پھر ایک زمانہ تھا 90s تک ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں صرف 1 یا 2 عورتیں ہوتی تھیں. اب آپ دیکھیے 70 75 عورتیں ہیں. آپ کو فیصلہ سازی میں عورتیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو کمپٹیشنز کے ایگزام میں عورتیں بہت زیادہ آگے گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اب یہ ذرا تھوڑا سا ماحول بدلا ہے پاکستان میں عورتوں کے لیے، بڑا سازگار ماحول ہے، وہ چیزوں کو کر بھی رہے ہیں. اور کئی جگہ پہ بہت مشکلات بھی عورتوں کو بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ جنسی خوف و ہراس اور وائلنس بہت زیادہ ہے. ان کے اوپر چیزیں مسلط کی جاتی ہیں بہت زیادہ. سیکیورٹی بڑا ایشو ہے ان کے لیے، موبلٹی ان کے لیے بڑا ایشو ہے، ریسورسز نہ ہونا بہت بڑا ایشو ہے. اب دیکھیے نا، جتنی بڑی تعداد میں عورتیں پڑھ رہی ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. پھر مائکرو انٹرپرینیورشپس کے پروگرام ہیں. تو ان سب چیزوں سے بہرحال چیزیں آگے تو بڑھی ہیں، لیکن یہ کوئی ہم کہیں کہ بہت آئیڈیل ہو گیا ہے سچویشن، وہ تو نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے. عورتیں زیادہ وکٹم ہیں کمپیئر ٹو دا مین. اچھا سر، تو آپ کی NGO جینڈر ایکویلٹی کو عام کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو لوگوں کو شعور ہی دینا ہوتا ہے نا اس بات کا کہ ہم اس عورتوں اور مردوں میں ڈسکریمنیٹ نہ کریں، صحیح، ان کو برابر سمجھیں. ہم یونیورسٹیز کے اندر کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ، فیکلٹیز کے ساتھ، اور ان کو اس کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مٹیریل لٹریچر ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. میں سمیت اور بھی بہت سی NGOs جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں. ہم حکومت کے ساتھ مل کے بہت سے پروگرام چلا رہے ہیں، حکومت کی پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے بہت سے پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ شعور کی جو ڈبیٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. سر، کیا آپ پاکستان کے تعلیمی نظام سے سیٹسفائی ہیں؟ پاکستان کا تعلیمی نظام اس وقت سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ تعلیم کم اور ڈگری زیادہ دی جاتی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہم نے کوئی فیکٹری بنائی ہوئی ہے ڈگریاں بانٹنے کی. ابھی یہ 2 دن پہلے آپ کے سامنے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا ہے FA FSC کا، اور ماشاءاللہ کوئی 700 سے زیادہ کچھ لوگ ہیں جن کے 1100/1100 نمبر آئے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑا سنگین مذاق پاکستان کی تعلیم کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس میں قصور بچوں سے زیادہ ہماری تعلیم کے جو لیڈر ہیں، اساتذہ ہیں، جو مینجمنٹ کے اندر لوگ ہیں، یہ ان کا قصور ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا. آپ ان بچوں کو میرے سامنے لا کے بٹھائیں، ذرا ہم ان کی اسسمنٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے تعلیمی نصاب کے جو معاملات ہیں، جو ہماری تربیت کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جو تحقیق کے معاملات ہیں، وہ تو کچھ نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیے ہمارے پاس کئی لڑکے لڑکیاں آتی ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے، وہ ایک بنیادی صفحہ نہیں لکھ سکتی، اردو میں بھی نہیں لکھ سکتی، انگریزی میں بھی نہیں لکھ سکتی. تو تعلیم تو ہمارے ہاں ہو نہیں رہی. ہم نے یہ پرائیویٹ انڈسٹری بنا دی ہے اور کمرشل انڈسٹری بن گئی ہے تعلیم. ڈگریوں پہ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، بچوں کے ایپٹیٹیوڈ نہیں دیکھتے. آپ بچوں سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے یہ ماسٹرز کیوں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی ہائر ایجوکیشن جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا کانٹیکس نہیں ہے، کوئی ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ریسرچ کے ماحول نہیں ہے، لائبریریز ان کے لیے اس طرح سے نہیں ہے. جو ڈیجیٹلائزیشن جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا کوئی کانسیپٹ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے. اسی لیے ہم دنیا کی تعلیم سے بہت پیچھے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم 1100/1100 نمبر لے رہے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ پاکستانی سوسائٹی میں تعلیم کے نام پہ آنا چاہیے نا. وہ کیوں نہیں آ رہا؟ آج تو ویسٹ زیادہ ہم سے آگے جا رہا ہے. PhDs وہ پیدا کر رہے ہیں، اعلیٰ تحقیق وہاں سے آ رہی ہے، اعلیٰ تعلیم وہاں سے آ رہی ہے، لوگ یہاں سے اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو یہ سب سوالات ہیں جو پاکستانی تعلیمی نظام کے بارے میں پرائمری سے لے کے، یعنی میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، اس ملک میں ہائر ایجوکیشن کمیشن موجود ہے، وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ. پرائمری ایجوکیشن کمیشن ہی نہیں ہے. یعنی جو بنیاد ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے پرائمری ایجوکیشن پہ، اور ہائر ایجوکیشن پہ ہم چلے گئے. تو اس لیے میں تو کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں جو پاکستان میں تعلیم کے نام پر ہو رہا ہے. سر، اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان میں بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ اب تک فعال کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بہت کمزور ہے، صحیح، اور آج بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے.
ہم کبھی جمہوریت دیکھتے ہیں، کبھی آمریت دیکھتے ہیں، کبھی جمہوریت کے اندر آمریت دیکھتے ہیں، کبھی آمریت میں جمہوریت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا ایک بنیادی پرنسپل ہوتا ہے کہ جتنی نچلی سطح پہ جمہوریت ہوگی نا اتنی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. اور اس میں دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے بلدیاتی اداروں کے مقابلے میں لوکل گورنمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ پرائم یونٹ ہے آپ کی ڈیموکریسی کا. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہ اوپر کے ادارے اتنے فعال ہیں اور نیچے کے تو ادارے بنتے ہی نہیں ہیں. اور جب بنتے ہیں تو پھر فوجی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے بناتی ہے، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو سیاسی حکمران ہیں، جو جمہوری حکمران ہیں، ان کی تو کوئی توجہ نہیں ہے اس لوکل گورنمنٹ پہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں گلیوں محلوں میں وہ بہت بڑھ گئے ہیں، چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں، صحت سے ریلیٹڈ ہیں، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، پانی سے صاف پانی کا مسئلہ ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، پارکوں کی تعمیر ہے، قبرستان کی تعمیر ہے، اسٹریٹ لائٹ کے ایشوز ہیں، انکروچمنٹ کے ایشوز ہیں. آپ کو لگے گا کہ سارا کا سارا سسٹم ہمارا کولیپس ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو اپنی ترجیحات کا حصہ نہیں بنایا. اس کی ایک وجہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات ہمارے پاس رہیں، وفاق بھی، صوبہ بھی، ٹھیک ہے. تو نیچے سطح پہ جو عام لوگ ہیں ان کو جب ہم رسائی نہیں دیں گے، اختیارات نہیں دیں گے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A جو ہے ہمارا 1973 کا دستور، اس کی شک کہتی ہے کہ ہر صوبائی حکومت پابند ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی کروائے اور ان کو سیاسی، انتظامی اور مالی طور پر خود مختاری بھی دے، لیکن نہیں دیتے. اسی طرح آرٹیکل 32 کہتا ہے کہ جو مارجنلائز گروپس ہیں، عورتیں ہیں، یوتھ ہے، کسان ہیں، مزدور ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ پاور دیں، وہ بھی ہم نہیں دیتے. تو اس لیے ہمارے ہاں تو لوکل گورنمنٹ جس طرح سے بننی چاہیے تھی انفارچونیٹلی وہ نہیں بن سکیں. اور ہم نے دنیا کے اندر جو حکمرانی کا تجربہ ہے کامیاب، جس میں لوکل گورنمنٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ان سے بھی کچھ نہیں سیکھا. سر آپ کے مطابق پاکستان کا بلدیاتی نظام کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میرے کیا جو کانسٹیٹیوشن نے لکھا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جی ان کو سیاسی، انتظامی اور مالی خود مختاری دی جائے. ہمارے زیادہ سے زیادہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو امپاور کیا جائے، ان کو ریسورسز دیے جائیں، وہ اپنے فیصلے مقامی سطح پہ خود کریں، اپنی ترجیحات کا تعین خود کریں. جیسے ہم نے انگلینڈ کا کاؤنٹی سسٹم دیکھا ہے، امریکہ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھا ہے، سوئٹزرلینڈ کا سسٹم دیکھا ہے، ناروے کا سسٹم دیکھا ہے، ڈنمارک کا دیکھا ہے. تو جن ملکوں نے لوکل گورنمنٹ کے سسٹمز اچھے بنائے ہیں ان سے ہمیں تجربہ سیکھنا چاہیے. اس میں عورتوں کو امپاور کیا جائے، اس میں منارٹی کو امپاور کیا جائے، یوتھ کو امپاور کیا جائے، پیزنٹ کو، لیبر کو امپاور کیا جائے، مرد عورتیں دونوں کو امپاور کریں آپ اس میں. اور زیادہ سے زیادہ وسائل ان کو دیں، ان کو خود مختاری دیں. ان کو یہ اس بات کی پوری جسے کہتے ہیں خود مختاری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے منصوبے بنائیں، اپنے اینول پلان بنائیں، اس کے مطابق چلیں اور ان کی اداروں کی اہمیت کو تسلیم کریں، اس کو قانونی پروٹیکشن دیں، اس کو تسلسل کے ساتھ کروائیں. اس کے الیکشنز باقاعدگی سے ہونے چاہیے. کوئی بھی بندہ آ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو توڑ پھوڑ نہ دے، کوئی اپنا اداروں کو توڑے نہ، الیکشن نہ کروائے. یہ جو روش ہم نے اپنائی ہوئی ہے یہ غلط ہے. تو ہم نے اگر اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سیاست کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں لوکل گورنمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ نے ایک لوکل ڈیولپمنٹ پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو اس میں آپ نے ایسا کیا بتایا؟ دیکھیے میں نے تو یہی کہا ہے کہ دنیا کے اندر جو تجربے ہیں اس وقت جمہوریت کو کامیاب بنانے کے، اس میں ایک تجربہ جو ہے وہ آپ کی لوکل ڈیموکریسی ہے. جب تک آپ لوکل ڈیموکریسی پہ بیس نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں چل سکیں گے. وہ ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے، اس کا قول ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک میں جا کر جمہوریت کو جانچنا ہو تو سب سے چھوٹا یونٹ یعنی گاؤں کی سطح پہ چلے جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کس طرح کا نظام چل رہا ہے. اگر نظام شفاف ہے، منصفانہ ہے، لوگ بہت مطمئن ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں جمہوریت بہت اچھی ہے. صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے جمہوریت کو ٹھیک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ جو ہے اس صورت میں حل ہوگا کہ جب آپ نیچے لوگوں کو امپاور کریں. دیکھیں نا آج بھی پاکستان میں 50% عورتیں الٹریٹ ہیں، لڑکیاں. ایسے ہی ہے. آپ دوران زچگی سب سے زیادہ اموات ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں. آپ انوائرمنٹ کے ایشوز دیکھیں، صاف پانی ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ لاہور شہر میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں میٹرو بھی ہے، اس میں اورنج ٹرین بھی ہے، لیکن آج بھی شہر کی لڑکیاں جو ہیں چنگ چیل کے بیٹھ کے اوپر سفر کرتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ کے پاس تو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو تو وہ اپنا لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم لے کے آئے گا، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا سسٹم لے کے آئے گا، لوکل جسٹس سسٹم لے کے آئے گا، لوکل ڈیولپمنٹ کے جو ترجیحات ہیں اس کا تعین کرے گا. تو میری اس پوری کتاب کا جو بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان میں لوکل ڈیموکریسی کی اہمیت وہ کیوں نہیں بن سکی، اس کی وجوہات یہ کیوں بننی چاہیے اور کس طریقے سے ہم اپنے اندر جو ملک کے اندر جمہوریت کا اور گورننس کا کرائسس ہے اس کو کیسے اس لوکل ڈیموکریسی کو بنیاد بنا کر حل کر سکتے ہیں.
اچھا سر، آپ کے مطابق آنے والے سالوں میں پاکستان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے 3-4 چیلنجز ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈی سینٹرلائزیشن، یعنی زیادہ سے زیادہ اختیارات جو ہیں نچلی سطح پہ لوگوں کو منتقل کریں اور لوگوں کو امپاور کریں. اگر لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے نا تو پھر آپ ایک مخصوص طبقے کو پاور دے کے نا آپ ملک نہیں چلا سکتے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اکنامکس جو ہے معاشی نظام اس کو مضبوط بنائیں، کیونکہ دیکھیے دنیا میں جو جنگیں ہیں نا وہ معاشیات کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں. تو اس کو بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آزاد ہو، آپ کیا انویسٹمنٹس ہو رہی ہوں انٹرنل ایکسٹرنل، آپ کا پورا ایک معاشی نظام ہو. یہ جو بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے نا ہماری انٹرنیشنل دنیا کے اوپر، بین الاقوامی دنیا کے اوپر، وہ ختم ہونی چاہیے. تو اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کریں. اچھا، معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے اپنا سیاسی نظام جو ہے اس کو مضبوط بنائیں، سیاست میں جمہوریت کو بنیاد بنائیں، ٹھیک ہے نا، اس کو لے کر چلنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ 3 باتیں ہو گئیں. پھر آپ کو خاص طور پہ جو اپنے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں بڑا ڈیزاسٹر قسم کا ریفارم لانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہمارا موجودہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم ہے یہ ناکارہ ہو چکا ہے. یہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا. یہ پرائیویٹائزیشن کے طریقے سے ڈال کے دے دیا آپ نے. جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ فیسلٹیز لے لیتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کچھ نہیں لے سکتا. تو اپنے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پہ بڑا ریفارم لے کے آنا پڑے گا. پھر ہمیں خاص طور پہ اپنے دنیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے دوستانہ بنانے ہوں گے. لڑائیاں، جنگیں، تضادات، ٹکراؤ کی جو سیاست ہے ختم کر کے اپنے آپ کو اکنامیکلی بھی گرو کرنا ہے، اور اپنے ریلیشن شپ جو ہے ہندوستان سمیت تمام ممالک کے ساتھ اگر ہم درست کریں گے تو یہ وہ چیلنجز ہیں. پھر آپ کی بیوروکریسی جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے، اس کے اندر ریفارمز آئیں، پولیس ریفارمز آپ کی آئیں، FBR کے اندر آپ کی ٹیکسیشن سسٹم ہے، یعنی ٹیکس لوگ دیتے نہیں ہیں، رعایتیں سب مانگتے ہیں. تو یہ اپنا ٹیکس نیٹ کا جو سسٹم ہے اس کو شفاف بنائیں. تو یہ چیلنجز ہیں جو پاکستانی ریاست کو درپیش ہیں. اگر ہم ان کو درست نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا سر، ایک سوال کروں گی کہ عمران خان صاحب میں ایسی کیا خوبی ہے جو آپ کے مطابق انہیں باقی لیڈر سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ دیکھیے ویسے ابھی تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے عمران خان کے اوپر، ان کی پرفارمنس کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر. لیکن جو فرق ہے نا وہ 2-3 بنیادی باتیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں بہت کم ہوا ہے کہ کسی لیڈر نے 2 جماعتی نظام کو توڑا. صحیح. دنیا میں آج بھی ہندوستان چلے جائیں، امریکہ کا سسٹم دیکھیں، برٹش کا سسٹم دیکھیں، تو 2 بڑی جماعتیں ہیں، انہی کے درمیان باریاں لگتی ہیں. عمران خان نے تیسری جماعت کے طور پہ تحریک انصاف کو لا کے اس میں بڑی سٹرگل کی ہے، اور 1997 سے لے کے 2018 تک کا سفر جو ہے 21-22 سال کا جو انہوں نے کیا ہے اس میں بڑی محنت کی ہے. بہت ہمت نہیں ہاری انہوں نے، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہے. دوسرا یہ کہ وہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں. پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں گزرا جو اتنا ہارڈ ورکنگ آدمی ہو اور آنیسٹ بھی ہو. اور وہ آپ دیکھ لیں جتنی مرضی الزامات لگا لیں، آپ ان کے پر مالی بدعنوانی کے الزامات ثابت نہیں کر سکے. کرنے کی کوشش کی تھی بہت سے لوگوں نے لیکن ان کو ناکامی ہوئی ہے، وہ کوئی جگہ پہ ثابت نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود پاپولیرٹی ان کی بہت ہے. آج بھی انٹرنیشنل دنیا میں ایک پرائم منسٹر کو چھوڑ دیں، ان کی ذاتی پرسنالٹی بہت بڑی پاپولر ہے، دنیا میں بڑی میٹر کرتی ہے ان کی پاپولیرٹی. جرت بڑی ہے ان کے اندر، بڑی دلیری سے بات کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن پاکستان کی کرائسس اتنے بڑے ہیں، یہ اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہے. کوئی جادوئی عمل سے عمران خان دور کر دیں گے. عمران خان کو اپنی ٹیم بنانی ہے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، اچھے لوگوں کی سلیکشن کرنی ہے. اس کا کرائسس ابھی بدستور ان کو موجود ہے، اور ان کے پاس ٹیم کی کمی ہے. ان کے پاس ابھی وزڈم جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، جتنا کہ بڑی وہ دعوے کرتے تھے اپوزیشن میں رہتے ہوئے، ابھی تک تو وہ چیزیں اس طرح سے نکل کے سامنے نہیں آئی ہیں. ان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کا زرداری سے موازنہ کریں، ان کا آپ موازنہ کریں فضل الرحمان سے، اسفندیار ولی سے، محمود خان اچکزئی سے، الطاف حسین سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے، تو وہ بہت بہتر لیڈر ہے اس معاملے میں. ان سے تو کم از کم بہت بہتر ہے، کیونکہ ان کو چھوڑیں عمران خان صاحب کو، ان کے پاس تو کئی سال اقتدار رہا ہے نا، 30 سال انہوں نے اقتدار میں کرائے، تو کیا تبدیلی لے کے آ گئے. پیپلز پارٹی اس وقت 15 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے سندھ میں. شہباز شریف 10 سال پنجاب کے حکمران رہے، نواز شریف صاحب 30 سال تک حکمران رہے ہیں. تو کیا تبدیلی انہوں نے لے کے آئے ہیں؟ بیسک فنڈامنٹل جو ہیں، ہمارے اسٹرکچر کرافٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی تبدیلی آئے ہو، ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں تبدیلی. ہاں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے کہ ان کے بینک بیلنس بہت بڑے ہیں، ان کی دولتیں بہت بڑی ہیں، اور اتنی بڑی ہیں کہ ماشاءاللہ باہر کی دنیا میں بھی ان کی جائیدادیں ہیں، پاکستان میں بھی بہت جائیدادیں ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان بہت آئیڈیل ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے. لیکن عمران خان کا جب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں ہمیں زیادہ بہتر نظر آتے ہیں. لیکن چیلنجز عمران خان کو بہت ہے. صرف شخصیت کی بنیاد پہ، پاپولیرٹی کی بنیاد پہ آپ ملکوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے لیے عمران خان صاحب کو خود بھی اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لانی ہوں گی اگر وہ واقعی آگے چلنا چاہتے ہیں. اچھا سر، بینگ اے جرنلسٹ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب آپ کے ٹائم کی صحافت اور آج کے صحافت میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟
بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ اب کمرشلائزیشن بہت آ گئی ہے, پیسہ بہت آ گیا ہے. اس زمانے میں پیسہ بہت نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ دور تھا جب ایک نظریاتی صحافت تھی, دائیں بازو کی بائیں بازو کی. آج وہ نظریات بھی ختم ہو گئے, آج کمرشلائزیشن بہت ہوگی. جیسے میں نے کہا اس زمانے میں صحافت جو ہے وہ کسی اصول اور بنیاد پہ کھیلی جاتی تھی. آج جو ہے وہ پیسوں کی, مالی مفاد کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے. اب پہلے اخبار کے ایڈیٹر ہوتے تھے, اب اخبار کے مالکان یا سیٹ ہیں. بڑا فرق آ گیا ہے. پہلے پڑھنے پڑھانے کا رجحان بہت تھا, اخبارات پہ لکھنے کا رجحان بہت تھا. آج بالکل نہیں ہے. اب تو فیک نیوز کا زمانہ ہے, جھوٹی خبروں کا زمانہ ہے, جھوٹا پروپیگنڈا چلانا ہے, جھوٹ پر مبنی اپنا کاروبار چلانا ہے. وہ اخبارات ہوں, ٹی وی ہوں, آپ کسی اخبار کو اٹھا لیں, کسی ٹی وی کو اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کیپ کس نے کس کی پہنی ہوئی ہے. تحریک انصاف کی پہنی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی پہنی ہوئی ہے, PMLN کی پہنی ہوئی ہے, جماعت اسلامی کی پہنی ہوئی ہے, فوج کی پہنی ہوئی ہے. تو پتہ چل جاتا ہے یہ کس کو کس کا حمایت میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس وہ جو جرنلزم کی جو کریڈیبلٹی تھی نا, وہ بہت ڈیمیج ہوئی ہے آج کے دور میں. اچھا, اسی لیے جو نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, وہ کسی بڑی لڑائی لڑنے کی بجائے فوری طور پہ ایک اپرچونزم کے کانٹیکس میں آتے ہیں. جلدی سے جلدی پیسہ کما لیں, جلدی سے جلدی شہرت حاصل کر لیں, جلدی سے جلدی ہمیں بھی اختیار مل جائیں, جلدی سے جلدی ہمارے حکمرانوں سے تعلقات بن جائیں, بیوروکریسی سے تعلقات بن جائیں. تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. تو وہ جو جرنلزم, جو اصل جرنلزم تھی, وہ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب جو جرنلزم ہے اس کے اندر تو بے شمار مسائل ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ جرنلزم کی کریڈیبلٹی لوز ہو گئی ہے. اس کا میں آپ کو شکل بتا دیتا ہوں. آپ چلے جائیں 200 کی کلاس کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, اور ان سے پوچھیں کہ آپ میں سے کس نے آج اخبار پڑھا ہے. آپ کو ایک بچہ بھی نہیں ملے گا اخبار پڑھنے والا. تو یہ جرنلزم کی کریڈیبلٹی ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ رات کے ٹاک شو آپ نے کتنے دیکھے ہیں, کوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گے ٹاک شو سننے والے. فلمیں دیکھیں گے, ڈرامہ دیکھیں گے, میوزک دیکھیں گے, اسپورٹس دیکھیں گے. تو اب تو اخبارات کی اور ٹی وی کی جو کریڈیبلٹی ہے, پھر ریپیٹیشن بہت آ گئی ہے, پروپیگنڈا بہت ہو گیا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں, نان ایکسپرٹس اوپر آ گئے ہیں, جو علمی اور فکری لوگ ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. پھر ریٹنگ بیسڈ میڈیا آ گیا ہے. جتنا زیادہ پروپیگنڈا کریں گے, جتنی زیادہ ویڈیو وائرل ہوگی, اتنی زیادہ چیزیں جو ہے نا آپ کے آگے چلتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ مینار پاکستان والا واقعہ جو لڑکی کا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے. اب اس میں سے کیا کچھ نکل رہا ہے. تو ہماری جو جرنلزم ہے ابھی تو اس کو بہت کچھ تبدیل ہونا ہے, اور اس کو, اور اب جرنلزم بھی بدل گئی ہے. پہلے کون سا سوشل میڈیا تھا, اب تو سوشل میڈیا جرنلزم سے زیادہ تیز چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں نئی سوچ, نئی فکر, نئے قوانین, نئے رول آف گیم جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے اگر ہم نے اس میڈیا کو ٹھیک کرنا ہے. مثال کے طور پہ اب سب خبریں رات 9 بجے ہم سن لیتے ہیں. صبح اخبار میں وہ خبریں چھاپنے کا کیا تک بنتا ہے, ہم نے تو سن لیا رات, تو وہ تو خبروں کی ریپیٹیشن ہے. جی. اب ان خبروں کی بنیاد پہ آپ تجزیہ کریں, ان خبروں کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا چیزوں کو آگے لے کے چلیں, وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو صرف خبریں چھاپ دینا, تو خبریں تو ہم نے رات 9 بجے سن لی تھی. اب صبح کیوں میں آپ کے 30-40 روپے کا اخبار لوں اور وہی خبریں سنوں, پھر بار بار صبح سے لے کے شام تک بار بار ٹی وی ایک ہی خبر کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے, کون سنے گا. تو اس لیے ٹی وی کو بھی, اخبار کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بدلیں. سوشل میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ پروپیگنڈا بنانے کی بجائے, مخالفانہ مہم چلانے کی جگہ, ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے کی بجائے کوئی سنجیدہ گفتگو, سنجیدہ موضوعات پہ بحث ہونی چاہیے. وہاں تو یہ کام ہی نہیں ہوتا. اچھا سر, آپ مجھے بتائیں کہ ایک جرنلسٹ کو کیا واقعی فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے؟ دیکھیے, فریڈم آف اسپیچ کیا ہوتی ہے؟ فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہو. جی. لیکن کوئی بھی آزادی جو ہے نا وہ کسی حدود و قیود کے اندر ہوتی ہے. صحیح. آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے, آپ کے استادوں نے آپ کے لیے ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے. ہمارے جرنلزم کے اندر بھی ریڈ لائن ہے. وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ ہم اپنے ریاست کے خلاف, اپنے مذہب کے خلاف, اپنے اداروں کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے اداروں کی تضییق ہو. صحیح. یا اس سے کوئی انتشار پیدا ہو, یا اس سے کوئی نفرت انگیز بات پیدا ہو. مثال کے طور پہ اگر میں اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دوں, غدار جاری کرنا شروع کر دوں, ملک کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دوں, تو یہ میری فریڈم آف ایکسپریشن ہو جائے گی, یہ میری فریڈم آف جرنلزم ہے. میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں. تو یہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اس کو کراس نہ کرنا سب کے مفاد میں ہوتا ہے. اور ہم نے یہ حلف اٹھائے ہوتے ہیں بطور شہری, اپنے ریاست کے ساتھ, اپنے آئین کے ساتھ ہم نے یہ حلف اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جو غلط ہے. باقی فریڈم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حکومت پہ تنقید نہ کروں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اداروں پہ تنقید نہ کروں, لیکن تنقید میں اور تضحیق کے میں فرق ہونا چاہیے. ہمارا مطلب کسی کا بتنگڑ بنانا نہیں ہے, کسی کی تضحیق کرنا نہیں ہے, کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے. ہم ایشو کے اوپر تنقید کریں. اب ہم تنقید کو اور تضحیق کو بھول گئے ہیں, اب سب تضحیق ہی تضحیق ہوئی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کپڑے اتارے جا رہے ہیں پھر بیٹھ کے شام کو. تو یہ تو نہیں چل سکتا, یہ جرنلزم تھوڑی ہے. ہم ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا, ابھی آپ کے سامنے دیکھیں نا یہ ریحام خان والا جو کیس آیا فیک نیوز کا, جو کیا کچھ نہیں کہا تھا اس نے, کیا کہتے ہیں اس نے, ریحام خان نے.
اب جب برطانوی عدالت میں گئی تو معافی مانگنی پڑی نا. اور یہاں پہ پاکستان میں جو جرنلسٹ اس وقت زلفی بخاری پہ الزامات لگا رہے تھے, ذرا وہ بھی ہمت کریں اور وہ بھی معافی مانگے کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو یہ جھوٹے پروپیگنڈا جو ہے یہ کیسے آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. تو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے, اس کے اندر رہتے ہوئے, اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی بات کو سچائی کے ساتھ پیش کرنا. اور دیکھیے ایک بات کو میں جو ہے نا تضحیق کے انداز میں سچی بات کو تضحیق کے انداز میں پیش کر سکتا ہوں, اور ایک بات کو میں سچ کو تنقید کے انداز میں, مثبت انداز میں بھی پیش کر سکتا ہوں. تو مجھے بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے نا. جی. اگر آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تو آپ بتنگڑ بناتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ تانا زنی کرتے ہیں, تو پھر تو وہ آپ اپنی حدود کو تجاوز کرتے ہیں, وہ اس کی تو کوئی حمایت نہیں کرے گا. سر پاکستان کی سیاسی حکومتیں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرواتی, بار بار ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اختیارات نیچے دینا نہیں چاہتی. جو آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں, آپ کے جو ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے ذریعے خرچ ہو. وہ کیوں چاہیں گے کہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے خرچ ہو؟ تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی جو ہے نا آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں, آپ کے ایم پی ایز ہیں, آپ کے ایم این ایز ہیں, آپ کے وزیر ہیں. کیونکہ اصولی طور پہ ہمارا جو آئین ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایم پی ایم این اے نا ان کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے, ترقیاتی کام نہیں کرنا ہے. ترقیاتی کام لوکل گورنمنٹ کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایم پی اے بھی وہی کام کرنا چاہتا ہے, ایم این اے بھی وہی کرنا چاہتا ہے, لوکل گورنمنٹ بھی وہ کرنا چاہتی ہے, تو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا. تو اس وجہ سے میرے نزدیک لوکل گورنمنٹ کی کامیاب نہ ہونے کی بڑی وجہ ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز ہیں, جو بالکل نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہوں اور ان کو سیاسی طور پہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ ساری لڑائی وسائل کی ہے, فنڈز کی ہے, طاقت کی ہے, اختیار کی ہے. تو اگر وہ نیچے چلے گئے تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں بیٹھ کے اوپر؟ تو اس لیے وہ صوبائی حکومتیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہیں. جی ناظرین, تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.